बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़रासत सलीम और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, कल तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और एक कामयाब जलसा उसे कहा जा सकता है। उसकी वजह ये है कि केपी से काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए और तमाम लीडरशिप जो है वो उस जलसे में मौजूद थी और हर एक ने जो अवाम थी, कारकुनान थे, उनसे खिताब किया। आप ज़रा ताजगुल का खिताब देख लें, उन्होंने एक भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। फिर बैरिस्टर गौहर हैं, उमर अयूब हैं, शेख वकास अकरम ने जो है वो भरपूर अंदाज में तकरीर की। अली अमीन गड्ढापुर ने आखिर में तकरीर की और फिर वही कहा गया कि एक आखिरी कॉल इमरान खान की तरफ से दी जाएगी। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये ऐलान जो है वो लॉन्ग मार्च का होगा और अभी भी मैं इसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि लॉन्ग मार्च का ही कहा जाएगा और ये डेट दिसंबर के दूसरे हफ्ते या दिसंबर के पहले हफ्ते के हवाले से दी जाएगी। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि इसी महीने में हम आखिरी कॉल दे देंगे, मतलब कि अनाउंसमेंट वो कर देंगे कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और जो उन्होंने कहा कि जी घरों में कह कर आए कि हम अगर ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ दिए जाएं, तो इसका मतलब यही है कि वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर वहां धरना दे के बैठ जाएंगे। अब इसके अलावा भी ऐलानात करने थे, लेकिन वो मैं समझता हूं कि शायद वो इसलिए उन्होंने ऐलानात नहीं किए कि वो हुकूमत का जो है वो रद्द-ए-अमल देखना चाह रहे हैं कि हुकूमत क्या करती है। आया इमरान खान को मेरिट पर जो उनके खिलाफ अदालतों से इंसाफ मिल रहा है उसी पर कायम है, कोई मजीद पर्चे तो नहीं काटते, मजीद किसी और पर्चे में गिरफ्तारी तो नहीं डालते। ये सूरत हाल देखेंगे। फिर दीगर जो रहनुमा इनकी गिरफ्तार हैं उनके हवाले से अगर अदालतों से मेरिट पर उनको रिलीफ मिलता है, उनकी रिहाई मुमकिन होती है, तो फिर क्या दीगर मुकदमात तो दर्ज नहीं किए जाएंगे। उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, दीगर जो रहनुमा हैं वो उसमें शामिल हैं, यास्मीन राशिद हैं, यानी कि काफी सारे उनके कारकुनान जो हैं, रहनुमा हैं, वो जेलों में बंद हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर ये आपको देनी थी कि मरियम नवाज जनेवा गई हैं और उनके हवाले से 2-3 खबरें चल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम पास हुई, नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए, फिर वो लंदन से फिर अमेरिका चले गए, फिर अमेरिका से जनाब वो फिर लंदन वापस आए, फिर उसके बाद वो जनेवा चले गए। तो 2-3 खबरें चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। एक तो खबर ये चल रही थी कि जनेवा के अंदर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये नून लीग की क़यादत, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये कोई लॉबिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं और फिर उसके बाद ट्रंप की जीत है, तो उसको वो देख रहे हैं इमरान खान के साथ। जबकि मैं पहले भी अपनी वीडियो में यही कह चुका हूं कि ट्रंप जो है वो उसका किसी किस्म का फायदा इमरान खान को नहीं होना, ना ही उसने कहना है कि जी इमरान खान को फौरी तौर पर आप रिहा करें, ना ही उसका कहना बनता है। जाहिर बात है कि अगर वो इलेक्शन जीत कर आया है, प्रेसिडेंट मुल्क का बना है, एक तो उसने 20 जनवरी को जाके हल्फ लेना है, उसके बाद जो है मामला देखे जाने हैं और उसके बाद जो उसने सबसे ज्यादा फोकस करना है उसने अपने मुल्क के अंदर देखना है। जो उसने ऐलानात किए हुए हैं कि मैं जो लोग दूसरे ममालिक से आकर यहाँ आए हुए हैं उन्हें मैंने यहाँ से निकालना है, यानी कि जो लोग वहाँ गैर मुल्की आके बसे हुए हैं उनको उसने निकालना है। पहला टारगेट उसका वो है। फिर दूसरा उसका अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से है। फिर तीसरा उसने करना है अगर तो फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, गजा सीज फायर के हवाले से उसने कोशिशें करनी है, जो कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी से वादा किया हुआ है। तो पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को कहे। हाँ, अलबत्ता कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनके ताल्लुकात एक अच्छे रहे हैं ट्रंप के साथ, इमरान खान के और इमरान खान के उनके साथ, तो नो डाउट। और वो भी कैसे हुए ठीक जब इमरान खान ने ट्रंप ने कोई एक ट्वीट की थी पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से, तो फिर इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था ट्रंप को ट्वीट के ऊपर ही और उसकी आंखें खोल कर रखनी थी। फिर उसने ट्रंप ने देखा कि यार ये तो वाकई ही मेरे टक्कर का मुकाबले का बंदा है मेरे सामने, यानी कि जिसने मुझे जो है इतना ओपन चैलेंज किया। उसके बाद जाके फिर हालात बेहतर हुए और फिर जब इमरान खान अमेरिका में गए तो उसने उन्हें रिसीव किया और प्रोटोकॉल दिया और फिर इमरान खान के कहने के मुताबिक जो है, कहने के बाद पहले अमेरिकी सदर ने कश्मीर के ऊपर बात की थी। नाज़रीन, ये तो वो सूरत हाल है। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नवाज शरीफ भी वहां चले गए, मरियम नवाज भी वहां चली गई, तो कुछ लॉबिंग करने जा रहे हैं। और दूसरा कुछ खबरें ये आ रही थी कि जी लूटा हुआ पैसा जो है वो ठिकाने लगाने जा रहे हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में बैंक हैं और स्विस बैंक हैं, वहां जो है वो तमाम पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान जो हैं वो अपना पैसा
وہاں جا کے جوڑتے ہیں اور اس حوالے سے گئے ہیں. لیکن اب اچھا، اور مریم نواز جو ہیں وہ یہ بتا کر گئی تھی کہ میں گلے کے ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ آلریڈی ایک سرجری جو ہے وہ 7 جنوری 2023 جو ہے یہ 2024 سوری، اس میں انہوں نے ایک سوئٹزرلینڈ جنیوا ہاسپٹل سے اپنی سرجری گلے کی کروائی ہوئی تھی، کیونکہ ستمبر 2023 کے اندر یہ چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی بیرون ملک، اور اس کے بعد پھر جنوری میں ان کا آپریٹ ہوا تھا پہلے ہفتے میں. شاہد اسلم سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ مریم نواز اس وقت جنیوا میں موجود اس سلسلے میں ہیں کہ ان کو کینسر کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے، اور انہوں نے لاہور میں کچھ انیشیل ٹیسٹ کروائے PKLI سے. اب یہ ان کے ذرائع ان کو بتا رہے ہیں شاہد اسلم کو کہ PKLI سے ان کے کچھ ٹیسٹ ہوئے، اور ان ٹیسٹوں کے اندر جو ہے وہ کینسر جو ڈائگنوز ہوا ہے تھائرائیڈ کا، اور اس کے بعد پھر فوری طور پر ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ اسے فوری طور پر چیک اپ کروائیں. تو مریم نواز کا جو پہلا آپریٹ ہوا تھا، پہلی سرجری ہوئی تھی گلے کی، وہ بھی ہوئی تھی جنیوا میں سوئٹزرلینڈ میں ہاسپٹل میں، اور اب دوبارہ پھر جو ہے وہ فوری طور پر روانہ ہوئی ہیں اور اسی سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں. اور PKLI سے اگر انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو PKLI جو ہاسپٹل ہے وہ ایک لاہور کا بڑا اچھا ہاسپٹل ہے. اور اس کے بعد پھر شاہد اسلم کی خبر میں اس لیے اس پر یقین کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ کہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں یہ، اور پاکستان کے اندر انویسٹیگیٹو سٹوریز پر کام کرتے تھے، اور بدقسمتی کے ساتھ ان کو پھر پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ بنی ہمارے جنرل باجوہ کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے حوالے سے. شاہد اسلم نے کچھ خبریں جو ہیں وہ لیک کی تھیں، خبریں جو ہیں وہ شیئر کی تھیں، اور خبریں کیا تھیں؟ جائیداد کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے، اثاثے کتنے ہیں، وہ سارا ڈیٹا ریکارڈ انہوں نے منظر عام پر وہ لائے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی گئی، پھر FIA نے بھی اٹھا لیا ان کو. پھر FIA کے بعد پھر جب ان کی رہائی ہوئی گرفتاری کے بعد، تو پھر ان کو اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ نامعلوم افراد کی طرف سے جاری رہا، اور بالآخر ان کو پھر پاکستان چھوڑ کر امریکہ جانا پڑ گیا. باقی مریم نواز اس وقت وہاں موجود ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے. دعا کی حد تک، کیونکہ بیماری ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہے تو اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ان پر تنقید بنتی ہے، ایک سیاسی تنقید، وہ آپ اس پر کر سکتے ہیں. یہی حال ہوا مریم نواز کے ساتھ کہ رات کو جنیوا میں ایک خاتون تھیں، اور انہوں نے پھر جب وہ وہاں کسی جگہ سے باہر نکلیں اور سڑک کنارے اپنے والد کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، وہاں پر پھر ایک خاتون نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ دیکھیں جی چور ہیں، فارم 47 کے جو ہیں وہ CM ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہاں پیسہ جمع کروانے آئے ہوئے ہیں. اور پھر انہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلنا پڑا. اب وہاں پر چیف سیکرٹری پنجاب ان کے ساتھ موجود تھے. چیف سیکرٹری پنجاب کا کام یہ تھا کہ وہ یہاں موجود ہوتے پنجاب میں، اور لاہور میں خاص طور پہ ملتان میں جو ہے وہ سموگ کا بہت برا حال ہے، اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو چیف سیکرٹری پنجاب ذاتی ملازم بن کے، ان کے نوکر بن کے ان کے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ پبلک کا پیسہ، آپ عوام کے نوکر ہیں، آپ ہمارے نوکر ہیں، تو آپ ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا تو کوئی کام نہیں، آپ کوئی سرکاری دورے پر نہیں ہیں، آپ کوئی سرکاری اس پہ کوئی انویٹیشن آپ کو نہیں دیا گیا، آپ تو وہ پرائیویٹ ایک اپنے اس پہ وزٹ پر گئی ہوئی ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے سلسلے میں گئی ہوئی ہیں. تو آپ کس حیثیت کے اندر چاپلوسی کرتے کرتے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں ان کے نوکر بن کے؟ اب مریم نواز کے ساتھ جو رات کو ایک ویڈیو ان کے ساتھ ہوئی، وہ اس میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ایک خاتون تھی اور انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہیں پھر کہا کہ آپ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ چور ہیں. اب یہ سلسلہ کافی عرصے سے شروع ہو رہا ہے اور ان کی جان نہیں چھوڑ رہا. چاہے یہ لندن چلے جائیں، چاہے یہ دبئی چلے جائیں، چاہے یہ امریکہ چلے جائیں، چاہے یہ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، تو یہ عوام ان کو چھوڑ نہیں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید آپ کریں ایک سیاسی اس میں دائرے میں رہتے ہوئے، آپ ان پر تنقید کریں اور آپ کا یہ رائٹ ہے، لیکن کسی کو کوئی گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ مناسب الفاظ نہیں ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی پچھلے دنوں ایسا ہوا، اور پھر ایک خبر آئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے نعرے بازی کی ہے، احتجاج کیا ہے، ان کی گاڑی پر ہاتھ مارے ہیں، ان میں سے 26 جو افراد ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے برطانیہ کی طرف سے. یہ خبر دی تھی سینئر صحافی مظہر عباس صاحب. تو ظاہری بات ہے کہ مظہر عباس صاحب تک غلط خبر فیڈ کروائی گئی تاکہ وہ خبر دیں گے تو لوگ ان کی جو اتھینٹسٹی ہے، کیونکہ لوگ ان کی بات پر یقین کرتے ہیں. مظہر عباس ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دے دی اور وہ غلط خبر ہو گئی. اس کی وجہ حکومت نے خود ہی کل بتا دی کہ 23
افراد ایسے ہیں جن کو اس میں ڈالا گیا، ان کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا PCL میں، اور 23 افراد ہیں، ان کا جیسے ہی یہ پاکستان کے اندر آئیں گے تو ان کو پھر گرفتار کر دیا جائے گا۔ تو اب ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کی دھمکی دے رہے ہیں انہیں؟ اگر آپ میں اتنی وہ ہے تو آپ پھر ان کی حکومت سے، برطانیہ کی حکومت سے کہیں کہ آپ ان کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، اگر تو وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہاں تو رولز ہیں، وہاں تو رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیے جاتے ہیں، اگر کسی نے کوئی ناجائز کیا تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ وہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو آپ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی احتجاج کرنا رائٹ ہے، کوئی کسی نے کوئی تشدد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی مارا نہیں ہے، ایک ان کا رائٹ تھا، انہوں نے وہاں پر احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا، تو اس لیے وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے کہ وہاں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے کیا ڈرامہ کیا کہ جی آپ نے ان کے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیے، تاکہ پاکستان میں یہ جب بھی آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ تو آپ نے ان کے لیے ایک اور اچھا کام کر دیا، وہ وہاں کہیں گے جی ہمیں تو ہماری جان کو خطرہ ہے، پاکستان کے اندر تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں تو تشدد ہو رہا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے، تو ہمیں جو ہے یہاں آپ پناہ دیں۔ تو وہ تو الٹا ان کو پاکستان بھیجنے کے بجائے وہ اپنے شہریوں کو پاکستان تو بھیجیں گے نہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہاں کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو ان کے لیے اور وہ سہولتیں، وہاں سہولتیں کر دی ان کے لیے۔ دوسرا، پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے کہ سمجھ لیں کہ ایک گھٹیا جو ہے اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہ اب ان کی فیملیز کے FIA کے ذمہ لگا دیا کہ آپ ڈیٹا نکالیں نادرا کے تھرو، اور پھر ان کی فیملیز کے گھروں میں جا کر جو ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے ان گھر والوں کو جا کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا بنتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک مہین فیصل ہے، ایک خاتون جن کا یہی 23 افراد جن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے، وہ مہین فیصل جو ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان کل جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی میں 1.5 سال سے موجود ہوں اور میری شادی ہو چکی ہے اور میں یہاں سیٹل ہوں، تو میرا نام کس حیثیت میں ڈال دیا؟ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانی حکومت، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر والوں کو جا کے تنگ کیا جا رہا ہے مسلسل کہ بھئی قاضی فائز پر احتجاج کرنے میں میں شامل تھی اور میں جو ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، تو میرا نام یہ ہے، اور میرے جو ہے وہ پولیس والے میرے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح و شام جا کے میرے رشتہ داروں کے گھر، میرے ریلیٹیوز کے گھر جو ہیں ان کے گھر جا کے انہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی آئے گی تو ہم چھوڑیں گے نہیں، آپ کی یہ فلاں جو ہے فیملی میں سے ریلیٹیو یہ آئیں گے تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو آپ نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ آپ نے ساری کی ساری فورس FIO کو آپ نے اس کام پہ لگا دیا، پولیس کو آپ نے لوگوں کے گھروں میں لگا دیا، پھر اس کے بعد اب اندازہ لگائیں کہ وہ 1.5 سال سے وہ کہہ رہی ہے میں خاتون دبئی میں موجود ہوں، اور آپ پھر کس حیثیت کے اندر اس کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں آپ نام ڈال رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پھر نیلے پہ دہلے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو یہاں بھی اتنا وہ آئیڈیا نہیں ہے۔ اور وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت دبئی میں موجود ہوں اور میں کسی دوسرے ملک میں نہیں گئی، اور 1.5 سال سے میں مسلسل دبئی میں سیٹل ہوں۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کرنا ہو، ان کے جلسوں کو روکنا ہو، ان کے جلوسوں کو روکنا ہو، ان کے احتجاجوں کو روکنا ہو، جس طریقے سے کوئٹہ کے اندر پرسوں انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری فورس آپ نے لگا دی۔ سوابی کے اندر ان کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے پوری پنجاب کی پولیس آپ نے لگا دی، اس پہ پنڈی اسلام آباد کے اندر راستے بند کر دیے اور یہ کر دیا، آپ پہ اتنا خوف طاری ہوا ہے۔ تو آپ جو آپ کا کام ہے، آپ نے پولیس کو اس کاموں پر لگا دیا، تو پھر وہ دہشت گردی کیسے روکیں گے؟ کل افسوسناک واقعہ ہوا کوئٹہ کے اندر، تو آپ نے ساری کی ساری فورس آپ نے لگا دی ہے، سارا زور لگا دیا PTI کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ آپ 2 سالوں کے اندر پارٹی ختم نہیں کر سکے۔ اب آپ کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کروا لی، آپ نے اپنے آرمی چیف کو، جن کو آپ چاہتے تھے، جن کی وجہ سے آپ کو جن کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے، آپ نے ان کی 5 سال کی ایکسٹینشن کر دی۔ آپ نے قانون بنا دیا کہ جی 5 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، چاہے اس کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہو جائے، اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور وہ چیف آف آرمی سٹاف 5 سال کے لیے رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے ایکسٹینشن دینے کا بھی جو ہے وہ موقع آپ نے فراہم کر دیا کہ ہم اسے ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ عدلیہ آپ نے پوری کی پوری کنٹرول کر لیا، آپ جو مرضی فیصلے کریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر بھی آپ پر عمران خان کا خوف طاری ہے، اس کی وجہ یہ کہ عوام اس کے ساتھ ہے اور عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے حکومت سے کہ جو آپ یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، تو اچھا یہ آپ جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ڈرا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب، مریم نواز یا حکومتی ارکان وہاں جائیں تو ان کی
جو ہے نا وہ لوگ احتجاج نہ کریں، ایئرپورٹ کے اوپر، نواز شریف کے ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر جا کر احتجاج نہ کریں، صرف ڈر خوف پیدا کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ تو اور قاضی کا تو نام چل رہا ہے نا کہ قاضی پر احتجاج، قاضی کی کیا حیثیت رہے گی؟ قاضی تو اپنے متنازع فیصلوں کی وجہ سے وہ تو کوڑے دان کے اندر جا کے گرا ہوا ہے، تو وہ جو اس کی تاریخ جو ہے وہ تو ایک سمجھ لیں کہ بدترین چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کا نام لکھا جائے گا، اور وہ تو کوڑے دان کے اندر چلا گیا ہے تاریخ کے، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں قاضی فائز عیسیٰ کی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پر جو ہے وہ احتجاج کرنے والے یا اس کو روکنے والے، اس کو ہراساں کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو صرف یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف احتجاج نہ کیا جائے، لوگوں میں ڈر خوف پھیلایا جائے۔